रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जमहूरियत का इंतकाम, दुश्मन बने दोस्त और इलेक्शन करप्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सियासत अवाम के लिए हो, मुल्क के लिए हो, रियासत के लिए हो तो इबादत होती है, लेकिन अगर इसी सियासत में मफादात आ जाएं, अपनी ज़ात आ जाए, ताकत का हुसूल आ जाए, ओहदों का लालच आ जाए, कुर्सी आ जाए तो इंतकाम बन जाती है। फिर आसमान रंग बदलता है, ज़मीन अपनी जगह बदलती है, दोस्त दुश्मन और दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। कल तक एक दूसरे के सियासी हरीफ आज सेनेट की एक सीट के लिए मिलकर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को अपना उम्मीदवार मान लिया है, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। यही यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे ना, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमो गेट स्कैंडल हाथ में पकड़े काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे, चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। यही यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तौहीन अदालत में नाअहल किया, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसों में उन्हें फौरी वजीर आजम हाउस से निकलने के लिए ललकार रहे थे। वो कहते थे गिलानी साहब जल्दी करें, वजीर आजम हाउस छोड़ दें, चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। यही यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, लेकिन पंजाब में शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया हुआ था और वो लोड शेडिंग के खिलाफ हाथ वाला पंखा लेकर मीनार पाकिस्तान में धरने पर बैठ गए थे, चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। यही यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को लाहौर और लाड़काना की गलियों में घसीट रहे थे, चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्या जमहूरियत का यही इंतकाम है कि जरूरत पड़े तो उसूल, नजरियात सब छोड़कर अपने सख्त तरीन सियासी मुखालिफ को गले लगा लिया जाए? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं मलिका बुखारी, PMLN से हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मलिका, हम सेनेट पे भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त गर्म जो मौजू है वो डस्का ही है, तो मैं ज़रा वहीं से बात शुरू कर रही हूँ। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में आप लोगों के ऊपर सख्त तरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। मरीम नवाज़ ने आपने देखा कि कुछ सबूत भी पेश किए हैं। अब आप क्या समझते हैं कि चूँकि आपको वहाँ पर अपनी जीत नज़र आ रही है, तो क्या ये इलेक्शन वहाँ पर फेयर एंड फ्री हुए हैं? आप शफाफ लगते हैं आपको? देखिए, थैंक यू पारस। देखिए, पहली बात तो ये है कि डस्का का जो NA-75 का इलेक्शन है उसमें आपने क्या देखा है? पाकिस्तान की सारी अवाम ने देखा है कि इक़्तिदार की भूख ने एक पॉलिटिकल पार्टी से गुंडागर्दी करवाई, खून की होली खेली गई और वहाँ पर जबरन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोकने की कोशिश की वोट पोल करने से, और साथ साथ 2 वर्कर्स की शहादत हुई। एक इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं और ये वहाँ पर अब धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए, इनकी धांधली की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको वजाहत पेश करती हूँ। जहाँ पर ये इलेक्शन जीत जाएं वहाँ धांधली नहीं होती, और जहाँ पर इनके हारने का तवक्को हो या ये हार रहे हो, खदशा हो, वहाँ पर धांधली होती है। तो ये तो इनके दोहरे तकाजे हैं और ये इनका रवैया है। मरीम नवाज शरीफ ट्विटर के ऊपर हमें धमकियाँ दे रही थी, सिटिंग गवर्नमेंट को धमकियां दे रही थी कि सख्त नतायज आपको मुयस्सर होंगे या मौसूल होंगे, देखेंगे और आप मेरे डिफरेंट, हमने आप उनके सारे रूप देख लिए। हमने देखा कि इदारों को मुतनाज़ा कैसे बनाती हैं, हमने देखा कि इक़्तिदार के लिए वो किस तरह खून की होली खेलती हैं, हमने देखा कि किस तरह अपने वालिद की सियासत को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था, ये नैब के ऊपर और दीगर इदारों के ऊपर अटैक करवा सकती हैं और इंतशार फैलाने में सर फहरिस्त हैं। तो इनके सारे रूप हम भी देख चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख चुके हैं, लेकिन हम सिटिंग गवर्नमेंट है, हम आईनी इदारों का एहतराम, लेकिन हमारे यहाँ ये रवैया है, रिवाज है कि जो भी पार्टी जहाँ हारती है ना तो उसको वहाँ धांधली नजर आने लगती है। 3 सवालात कहा जा रहा है, अगर आप लोग उसके, ये गवर्नमेंट हमारी उसका जवाब दे देना तो फिर ये शायद माना जा सकता है कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं डस्का में। मैं एक एक करके सारे सवाल कर लेती हूँ। पहला सवाल ये कि 3 हल्कों के नतीजे रात 12 बजे तक आ गए थे। ये डस्का का जो हल्का है ये वाहिद हल्का था जो सुबह 4 बजे तक इसके रिजल्ट्स नहीं आ सके, क्यों?
دیکھیے اس کے اوپر وضاحت دے چکی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، ڈاکٹر شہباز گل، دونوں نے کیا بات کی، اور یہ بھی نہیں، لیکن وہ بھی اس وقت حقائق سے واقف ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈسکا کی صورتحال کیا تھی، کہ وہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے، کیونکہ اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر بھیرا سے لے کے ڈسکا تک دھند تھی. وزیر آباد بھی بالکل ساتھ ہی ہے، وہاں پہ دھند بھی تھی، موسم بھی ایسا تھا، اس کے باوجود عملہ بھی وہاں پہ غائب نہیں ہوا، اور 11 بجے تک وہاں کا رزلٹ بھی آ گیا. وضاحت پیش کر دے، عملہ غائب نہیں ہوا، وہاں پہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے ریزلٹس بھیج دیے تھے، کیونکہ اگر 5 فٹ میں آپ کو اپنا ہاتھ نہیں نظر نہیں آ رہا تو آپ 40 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے کرتے؟ پہلی بات 10 کلومیٹر کے اندر تھے ملکہ، وہ اگر وہ پیدل بھی چلتے تو اتنی دیر میں تو پہنچ سکتے تھے. موبائل فونز ان کے کیسے بند ہو گئے، یہ ایک بڑا سوال ہے نا. انٹرنیٹ چل رہا تھا، اس کے اوپر تو تحقیق ہوگی کہ کیا ہوا، اور جو بھی فیصلہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کریں گے، کیونکہ ہم تو دھاندلی میں نہ یقین رکھتے ہیں، نہ تو ہم جبر میں یقین رکھتے ہیں، نہ اداروں کو ہم فورسفلی ان کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ تھمواتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں. افغانستان سے یہ خبریں آئیں نا کہ اگر عملہ غائب ہو گیا یا پھر رابطہ منقطع ہو گیا تو اس پہ ہم یقین کر سکتے ہیں، لیکن ڈسکا جیسی جگہ پہ یہ یقین کرنا ذرا مشکل ہے. آپ کی حکومت وہاں پر ہے، آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ نہیں پارس، دیکھیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی جو درخواست تھی کہ جو رزلٹ ہے اس کے اندر تاخیر کر دے، قبول کر لی. ہم نے اس فیصلے کو مانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شفاف تحقیق کرے، آئینی ادارہ ہے، تحقیق کرے کہ کیا ہوا، لیکن جس قسم کا پروپیگنڈا یہ پھیلا رہے ہیں، اور ضرور پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. مریم نواز شریف 2 دن پہلے سے ہمیں دھمکیاں دینا شروع ہو گئی. مریم اورنگزیب کی زبان پاکستان کی عوام نے دیکھ لی تھی، اور یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر پذیرائی ہو رہی ہے، ان کے بیانے کی شکست. تیسرا سوال اور کر لوں، پھر طارق فضل چودھری صاحب اس کا جواب دیں گے. 2 میں نے آپ سے کر لیے، ایک پولنگ اسٹیشنز کا اور ایک رزلٹ کا. تیسرا الیکشن کمیشن خود یہ کمپلین کر رہا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، عدم تعاون کا انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو کیوں وہاں پنجاب انتظامیہ نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو فون کر رہے تھے، آئی جی کو فون کر رہے تھے، یہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے. کہاں غائب تھے یہ سب؟ دیکھیں بالکل آئینی اداروں کا رول ہے، قانونی اداروں کا رول ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ان سے معاونت مانگے تو ضرور معاونت دے، اور انہوں نے نہیں دی. چیف منسٹر عثمان بزدار نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ یہ جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں، اور وہاں پر یہ جو عمل سامنے آ رہا ہے، جو پروپیگنڈا یہ بنا رہے ہیں، اس کی بھی شفافیت سے تحقیق ہو جائے تو جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم تو عوام کے سامنے پیش کر دیں گے. لیکن جو بات یہ کر رہے ہیں بات وہ نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ ڈسکا میں ان کے اداروں کے خلاف بیانیے کو شکست ہو گئی ہے. اب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ پورا الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے اس حلقے میں. آپ کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ کیا پورا حلقے میں الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے یا صرف ان 23 یا 20 پولنگ اسٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اب رزلٹ جاری کر دینا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو رزلٹ جاری کر دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ جیت جائیں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہے، قانون کے اندر ان کے پاس دیگر قسم کے راستے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر مریم نواز کا جبر اور مریم نواز کی دھمکیاں نہ چلے وہاں پر دوبارہ ریپول ہو. یہ ان کے والد کی صرف یہ سلطنت نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، پاکستان کی عوام کا ووٹ ہے. جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا وہ آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں بالکل قابل قبول ہوگا. طارق فضل چودھری صاحب، وہ 3 سوالات میں نے ابھی کیے ملکہ سے بھی، آپ کو اس کے جواب مل گئے ہیں؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ سر آپ کی جماعت ڈسکا میں دھاندلی پر سنگین الزامات تو لگا رہی ہے، لیکن جو ثبوت آپ لوگوں نے بھی پیش کیے ہیں وہ سارے میڈیا کے اوپر ہی کیے ہیں. تو آپ بھی تو میڈیا ہی صرف کھیل رہے ہیں نا سر. جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں پہ آپ پہلے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکا کا الیکشن ہو، کوئی اور معاملہ ہو، مریم نواز ایسے ان کے اعصاب پہ سوار ہے کہ اتنے یہ اس سے گھبراتے ہیں کہ جو چیز اسے لنک ہو نہ ہو مریم نواز یعنی وہ کبھی بی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے تو 30 ان کے اسپوکس پرسن اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مریم نواز تو ایک تو پتہ نہیں کیوں اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ. اور واقعی انہوں نے صحیح کہا، یہ ملک کسی کے بھی باپ کا نہیں ہے، کسی کے باپ کی سلطنت نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ملک ہے جی. اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم دھاندلی پہ یقین نہیں رکھتے. آپ دھاندلی پہ یقیناً نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن پیداوار آپ دھاندلی کی ہی ہیں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے. اس الیکشن میں بصدر احترام یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس اپنی کوئی ذاتی عملہ یا فوج نہیں ہوتی کہ وہ جہاں الیکشن کرائے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرے. اس کے لیے صوبائی حکومتیں ہی اپنا ایڈمنسٹریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈسپوزل پہ دیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز کیا کہہ رہی ہے؟ ملائکہ جو کہہ رہی ہیں اسے چھوڑیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی چھوڑیں. کس نے وہاں پہ عجیب لفظ ہے، میں تو لفظ بھی مطلب
کس نے بدماشی کی, کس نے فائرنگ کی, فلاں کیا, ٹھیک ہے, کس گروپ نے کی. لوگ یقیناً وہاں پہ قیمتی 2 انسانی جانوں کا نقصان ہوا, ان کا تعلق کس سے تھا, یہ تو کوئی بھی نہیں مانیں گے نا کہ کیا وہاں پہ. صرف اس پریس ریلیز کو دیکھیں جی, جو پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ 20 پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ غائب ہو گئے. جی, وہ کیسے غائب ہو گئے؟ اچھا دھند تھی تو دھند میں انسان تحلیل تو نہیں ہو جاتا نا. دھند میں انسان رابطہ کرتا ہے, دھند تھی, آندھا دھند تھی. یہاں پہ ہوں, میں پھنسا ہوا ہوں. ہم موٹر پہ بھی کئی دفعہ دھند میں پھنسے ہیں, پتہ نہیں جی اندھا دھند تھی یا دھند تھی. اچھا اس کے بعد جناب یعنی اس اپنے جو پریس ریلیز میں کہہ رہے ہیں کہ تمام جو آپ کا سٹاف ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اس سے رابطہ نہیں ہو رہا. جی, رات کو 3 بجے چیف سیکرٹری سے بات ہوئی, چیف الیکشن کمشنر صاحب کی پریس ریلیز, اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. جی, یہ تھا پنجاب گورنمنٹ کا رویہ, یہ تھا پنجاب گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسلح وہاں پہ جو لوگ بھی بھیجے وہ بھی, اور جو عملے کو غائب کیا, اغوا کیا وہ بھی. طارق فضل چودھری صاحب, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 انہوں نے سبمٹ کروا دیے تھے, 6 بجے جا کے وہ لوگ برآمد ہوتے ہیں. وہ فزیکلی موجود نہیں تھے, صرف وہاں پہ رزلٹ تو دے دیا تھا. فون اپنا فارم 45 جمع کرا کے تو اس کے بعد کیا وہ والی بال کھیلنے چلے گئے تھے کہ آپ غائب ہی ہو گئے ہیں, آپ اغوائی ہو گئے ہیں. کوئی خوف خدا کرے یار, تھک گئے ہوں گے سر, پورا دن کام کر رہے تھے. مطلب غلط بیانی بھی بندہ کرے نا کچھ. وہ ایک ہمارا وہ ایک ہوتا ہے لفظ جسے کہتے ہیں یار 19-20 کا فرق ہو اس پہ. سر ابھی آپ نے ملکہ کو سنا, وہ کہہ رہی تھی 10-20 کے فرق کو تو نہیں ملا سکتے. رائٹ, وہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں کا یہ رویہ بن گیا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ ہارنے لگتے ہیں نا وہاں پہ آپ دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. سر پی ٹی آئی نے دھاندلی کرانی تھی تو مجھے بتائیں کہ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں کرائی, صرف ڈسکا میں ہی کیوں؟ بھئی یہ دھاندلی کراتے تو پشین میں کراتے, نوشیرہ میں کراتے, وزیر آباد میں کراتے. طارق فضل چودھری صاحب ڈسکا ہی کیوں؟ بڑا احترام ہے ان کا. دیکھیں جہاں پہ جو زیادتی ہوئی ہے, ابھی باقی بھی سیٹ انہوں نے دوسری بھی جیتی نا, جہاں پہ جو زیادتی ہوئی ہے سب کے سامنے ہوئی ہے, تمام میڈیا سارا دن دکھاتا رہا ہے, اس کو آپ نے میدان جنگ بنائی رکھا ہے پورے آپ نے حلقے کو. اس کے بعد جو وہاں پہ آپ نے پولنگ اسٹیشن کا عملہ ہے اسے آپ نے اغوا کیا ہے, اور اس کی تصدیق آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چیف الیکشن کمشنر کو کہوں گا کہ انتہائی ایک آنریبل کریڈیبل شخصیت ہے, ٹھیک, جنہوں نے اس پہ بڑی واضح جو صورتحال تھی وہ انہوں نے پریس ریلیز کی طارق فضل چودھری صاحب اب اگر الیکشن کمیشن تحقیقات کر کے تو وہ تو بالکل گمی رزلٹ جاری کر دیتا ہو جاتے. یہ شکر ہے کہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے جو کم از کم حق اور سچ کی بات کر رہا ہے, اپنے آپ کو ان اویلیبل نہیں کر رہا. سر اب آپ ری الیکشن ہی چاہتے ہیں اس حلقے کے اندر, یا اگر تحقیق کر کے وہ رزلٹ دے دیتے الیکشن کمیشن تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ ہمیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس پہ اعتماد ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے ابھی آگے وہ آئے گا کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں. ری پولنگ کی بات کرتے ہیں, 20 جو حلقے ہیں دوبارہ الیکشن کرانے کی بات کرتے ہیں, ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. 2013 کے بعد ویسے طارق فضل چودھری صاحب کی بڑی شدت سے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں سر. ملائکہ نے کی ہے, دیکھیں آپ لوگ کبھی یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے نا کہ رپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار صاحب نے, مطلب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے. اچھا میں آگے بڑھتی ہوں. طارق فضل چودھری صاحب دیکھیں, کبھی خلائی مخلوق کو الزام دیا جاتا ہے, کبھی الیکشن کمیشن کو الزام دیا جاتا ہے, سارے الزام ان پہ ڈالتے ہیں. آپ لوگ سب کیا بری الزمہ ہیں سر؟ اصلاحات کر لینی تھی نا طارق فضل چودھری صاحب, پھر یہ رونا دھونا نہیں ہونا تھا. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ شفاف الیکشن کے لیے بات کرو. جن اصلاحات کی آپ بات کر رہی ہیں, ہمارے دور میں باقاعدہ الیکشن ریفارم کمیٹی بنی, میں خود اس کا ممبر تھا, اسحاق ڈار صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا. بہت سارے ریفارمز کیے گئے ہیں, اگر مزید بھی کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو ضرور لانی چاہیے. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے کام, مثال کے طور پہ ابھی میں تو جو ہمارے نامینیشن پیپر سے آپ شروع کریں, شاید یہ بات کسی نے کی ہوگی, میں نے اپنے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے اس وقت بھی کاغذات جمع کرائے, ابھی سینٹ کے میں نے جمع کرائے کاغذات. مجھے تو نامینیشن پیپرز پہ بھی اعتراض ہے, مطلب آپ کے گھر کے فرنیچر تک وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے سارے کام کرنے ہیں, کوئی باہر سے آ کے بیٹھ کے نہیں کرے گا, آپ سیاسی جماعتوں نہیں کرنا ہے سر, دیر سے کریں. انہوں نے ایک مہربانی کی 4 صفحوں کا جناب ایک بیان حلفی, اس میں انہوں نے اس کا آگے چلیں تھوڑا سا, پتہ نہیں دنیا جہاں فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی ایک فارم بھرتے ہوئے یار سیدھا فارم رکھیں. کنڈی صاحب آپ کے خیال میں یہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہے, پنجاب انتظامیہ ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, یا کوئی اور ہے؟ پارس, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. آپ نے ایک انٹرو دیا جس میں آپ نے ذکر کیا اپوزیشن کی جماعتوں کا, پی ڈی ایم, میں سینٹ پہ کروں گی بات ویسے جی نہیں, وہ سینٹ کی بات نہیں کرتا, اختلافات کی آپ نے بات کیا کہ میاں صاحب نے یہ کیا, زرداری صاحب نے یہ کیا, وہ کیا.
لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ وہ شفافیت رکھتی ہیں اور پی ڈی ایم اس کے پی ٹی آئی کے الائز کے متعلق بھی بتا دیتی کہ پی ٹی آئی کے جو آج کے الائز ہیں وہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، تو میرے سامنے ایک چیز بیلنس ہو جاتی ہے. ابھی اس پہ بات کریں گے سر، چھوڑیں گے نہیں ان کو. پالیٹکس میں نہیں، اگر آپ انٹرو میں کہتے تو ہم بھی ذرا خوش ہو جاتے، چلو ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، وہ گزر گیا بھی. لیکن اب آپ نے کہا کہ ڈسکا میں کون ذمہ وار ہے. ڈسکا میں ذمہ وار میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان سنا تھا، مطلب ہے کہ مختلف اوقات آج بھی ڈی چوک پہ مسنگ پرسن کے جو ہیں وہ لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جو مسنگ پرسن ان کے حوالے سے. لیکن پہلی دفعہ میں نے سنا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی مسنگ پرسنز میں آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 20 جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر جو غائب ہو گئے تھے. اور میں نے پہلی دفعہ سنا پاکستان میں اور نئے پاکستان میں فوک سے موبائل بھی بند ہو جاتے ہیں، وائرلیس سسٹم بھی بند ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ جی وہ ان سے وہ نہیں آ سکے، لیٹ آئے، ان کے موبائل بھی فوک سے بند ہو گئے تھے. اس عملے کے ساتھ نارملی پولیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیس وین بھی ہوتی ہے، کیا وائرلیس بھی بند ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد فوک سے جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے موبائل اپنا ٹیلی فون نمبر بھی جیم ہو گئے تھے، وہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. اتنی امپورٹنٹ چیز چل رہی تھی اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا کہ بڑی جو ہے چیزیں چل رہی ہیں. اس پہ اگر آپ کی انتظامیہ کے، آپ کے چیف سیکرٹری کے، آپ کے آئی جی کے آفس کے موبائل یا ٹیلی فون نمبر بند ہو جائیں اور رسپونڈ نہ کریں تو اس کی ذمہ وار میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی صوبائی حکومت ہوتی ہے جو کہ الیکشن کروا ان کے ذمہ انتظام. اب آپ مطلب ہے کہ اگر آپ اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے، میرا تو اپنا یہ خیال ہے آپ کو بھی دھاندلی لگ رہی ہے وہاں پہ. لیکن میں پھر آپ سے بھی وہی سوال کروں گی جو طارق فضل چودھری صاحب سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کروانی تھی تو پشین میں کیوں نہیں کرائی، نوشیرہ میں کیوں نہیں کرائی، وزیر آباد میں کیوں نہیں کرائی، ڈسکا میں کیوں صرف؟ دیکھیں کچھ جگہ پہ آپ کچھ جگہوں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے وہاں پر 20 بندے تو اٹھوا لیے، کوئی آپ کے بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کے تابع دار ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ اس میں بھی ہوں، اپنا پولیس میں بھی ہوں یا سول سروس میں بھی ہوں، وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے. کچھ جو ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا کچھ کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ دھاندلیاں نہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کنٹروورشل ہو چکی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن پہ پہلے بھی بہت سے کوشچنز مارک ہیں. طارق فضل چودھری صاحب نے تو کلین چٹ دے دیا، لیکن میں ایسے نہیں سمجھتا کہ ان کو کلین چٹ ایسی دے دینی چاہیے. ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آج وہ تیسرے دن بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں. دیکھیں یا تو سر پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے، لیکن دیکھیں سندھ کی بھی اگر میں یہاں تھوڑی بات کر لوں تو سندھ میں آپ کے اوپر بھی تو الزامات ہیں نا. وہاں پہ آپ نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگا کر ان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے سر، ان کے سیل میں سانپ چھوڑ دیا. اب اگر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا یا پنجاب اسمبلی کا ہو تو کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اب سندھ کا اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے تو آپ نے اس کا جو تعلق ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ویسے کنڈی صاحب؟ پارس دیکھیں، میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پاکستان پیپلز پارٹی اور اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں، کیونکہ ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے کئی سالوں تک سفر کیا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، چاہے سویلین حکومت تھی. اب میں بات مکمل کروں نا. دیکھیں وہ جو چیزیں گرائی گئی تھیں، جو قبضہ مافیا کے طور پہ گرائی گئی تھیں، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر جو دہشت گردی کے دفعات دیکھیں، جس طریقے سے الیکشن میں انہوں نے جس طریقے سے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ آ کر جس طریقے سے انہوں نے کیا، اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے تو پتہ نہیں 50-100 پروگرام تک ٹی وی پہ ہو چکے ہوتے تھے. اب جو کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہو گئے ہیں، ان کو جیل اگر شفٹ کیا کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے ہوئی ہے. پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بریف، ہمیں کیا ڈر ہے علیم عادل شیخ سے اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ کل ہوگا کنڈی صاحب آگے بڑھیں اور نظام میں اب دیکھیں سام کی بات آپ نے کی. سام دیکھیں کل ہمارے صرف اسپوکس مین آئے تھے، صرف ایک منٹ بلا کے پھر آپ بات کریں. اسپوکس مین آئے تھے، انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا تھا. ابھی بھی اگر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں تو اس کو تحقیقات ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سندھ کی جو پولیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کی، اور جس قسم کے آپ نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے، جمہوری تقاضوں کے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے. اور ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، ہم پارلیمان کے اندر اس کو ریز کریں گے، ہم کورٹ کے اندر جائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہم اپنا جو اپوزیشن کا رول ہے سندھ میں اس کو ضرور ادا کریں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، انہوں نے الیکشن کی کہ الیکشن کنٹروورشل ہو جائے تو اس کو پھر کلین چٹ نہیں دینی چاہیے. میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ NA 221 تھرڈ پار کر کے 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو RO ہے، اور میرے پاس ریکارڈ ہے، اس نے لکھا ہے کہ I failed to carry out free and fair elections. وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز جلائے گئے 2018 کے اندر. RO نے کہا کہ میں نے اپنی آئینی جو ڈیوٹی تھی
اپنا جو آئینی رول تھا اس کو ادا نہیں کیا تو کیا انہوں نے اس الیکشن کو نہیں مانا تھا؟ دیکھیں سندھ کے اندر بھی جس قسم کے الیکشن ہو رہے تھے 2018 میں ہوئے، اس وقت بھی جیسے این اے 221 کا الیکشن ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انشور کریں کہ الیکشن کمیشن سندھ کا ہے وہ بہترین وہاں کا بھی، اور سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا دیکھیں اس کے حقائق جو ہیں وہ ملکہ سامنے آ جائیں گے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وزیر آباد، سانگڑ، ملیر، نوشیرہ، یہاں پر جو آپ کو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ یہ شاید ہی ایسی کوئی ایگزامپل ملتی ہو کہ کسی جماعت کی حکومت ہو، بائی الیکشنز ہوں اور وہ اپنے طاقتور حلقے کے اندر ہار جائے. نہیں دیکھیں پہلے اس سے تو ان کا جو جوائنٹ بیانیہ تھا، جو ان کا بیانیہ ہے کیا کہ ووٹ کو عزت دو، اور پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کی ہے. تو اب جن حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہارے ہیں چھوٹے ووٹ، چھوٹے مارجن سے، پی پی 51 کے اندر آپ کو صورتحال بتاؤں، پی پی 51 کے اندر ان کی لیڈ 5000 تک رہے گی. 30,000 مجھے وجہ بتا دیں. نہیں دیکھیں وہ ان کا حلقہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں سے جیت چکے تھے 30,000، میں بتاتی ہوں 30,000 کی لیڈ سے جیتے تھے، اب 5,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. کہ کیا ان کے بیانی کی پذیرائی ہے؟ نوشیرہ کے اندر ہم بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا ہے، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. آپ یہ بھی تو مانتے ہیں نا کہ مہنگائی اور بے روزگاری اس وقت عروج پہ ہے، اور عام دیکھیں مڈل کلاس سگڑتی چلی جا رہی ہے. نہیں، عوام آپ سے ناراض ہے، عوام انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے. اپوزیشن پارٹیز، اب این اے 45 میں کیا ہوا؟ کرم کی جے یو آئی ایف کی سیٹ تھی، پاکستان تحریک انصاف کیوں فاتح ہوئے؟ اگر پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں اپنے ووٹ بینک کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی مل کر بھی ان کی لیڈ کم ہے. اور این اے 75 کے اندر 40,000 کی لیڈ تھی، 8,000 سے ہماری برتری ہے، ہم کہہ رہے ہیں. تو ہمارے بیانیے کو شکست نہیں. آپ یہ نہیں مانتے کہ عوام نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جب ایک مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے؟ آپ پہلے دیکھیں صرف ضمنی الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم نے اسمبلی ریجیکٹ کر دی تھی، اب ضمنی انتخاب ہو گیا ہے، اب آپ نے پیٹرول بم پھر عوام پہ پھوڑنا ہے. تو اس صورتحال میں آپ جا کے عوام سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو، اور وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ وہ خوش ہوں گے آپ سے؟ دیکھیں جو الیکشن کے رزلٹ ہیں وہ ان کے بیانیے کے برعکس ہیں. میں یہی تو آپ سے وضاحت پیش کر رہی ہوں کہ جہاں پر آپ کی 40,000 کی لیڈ ہو یا 30,000 کی لیڈ ہو 2018 کے الیکشن میں، اور اس کے بعد آپ کی لیڈ 5,000 تک رہ جائے، تو کیا آپ کے 11 پارٹیز مل کر ایک پارٹی کے خلاف کھڑی تھی، پھر بھی ان کا ووٹ بینک کم ہوا؟ تو کس کے بیانیے کی پذیرائی ہوئی اور کس کی شکست؟ طارق فضل چوہدری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم فاتح نکلے، لیکن یہ جو ضمنی انتخابات کے ریزلٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا عدم اعتماد ہے اس گورنمنٹ کے اوپر؟ اور کیا پھر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عوام نے آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کر لیا؟ چونکہ ملکہ ایک بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 11 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم آپ کا اتحاد ہے وہ مل کے آپ نے الیکشن لڑا، اور پھر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ذرا ٹف ٹائم آپ کو ملا اس پہ. دیکھیے جو لوگ الیکشن لڑنے والے ہیں، الیکشن فیلڈ کی سیاست کرتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی. 2018 میں جن لیڈز کی آپ بات کر رہی ہیں اور لیڈ کم ہوئی ہے اور 11 جماعتیں مل گئی ہیں، بنیادی طور پہ جو سیٹیں اپوزیشن نے اگر جیتی بھی ہوتی ہیں تو بائی الیکشن میں وہ نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے کہ گورنمنٹ بن چکی ہوتی ہے. اب جو ڈسکا ہے اس کے جو عوام ہے، اگر وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے کہ جناب پنجاب میں بھی گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ہے، مرکز میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اب لوگ تو اس کے پیچھے سچی بات کرنی چاہیے نا، لوگ تو اس چیز کا ووٹر اثر لیتا ہے کہ جی کل ہم نے اپنے کام کروانے ہیں، ہمیں ترقیاتی کام کروانے ہیں، ہم نے اپنی گلیاں بنوانی ہیں، ہم نے اپنے بجلیاں لگوانی ہیں. ہمارے دیہات کو تو یہ مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے اور یہ پیورلی ایک دیہی حلقہ ہے. تو وہاں پہ اپوزیشن کا جیت جانا یہ گورنمنٹ کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نوشہرہ میں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا، حالانکہ نوشہرہ میں پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان نے ہرایا. وہ ہمارا بندہ ہے، وہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے، بھائی ہے ہمارا، اس نے ہرایا. اور جو سابقہ چیف منسٹر اور موجودہ وزیر دفاع ہے ان کا گھر کا ہی حلقہ ہے. اور آپ نے راتوں رات جناب پرس خٹک صاحب کا، اگر یہ کوئی سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی سیاسی لوگ ہوں نا یا کوئی شعور رکھنے والے لوگ ہوں تو وہ یقیناً ان باتوں پہ سوچتے ہیں، وہ ان باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا
جو لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کے پہاڑ لوگوں پہ ڈھا رہے ہیں، مہنگائی کی شکل میں عذاب مسلط کیا ہوا ہے، لیکن انہیں پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جناب ہمارا بیانیہ دب جا رہا ہے 120 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. آپ کی ریلیوں میں بھی تو اس تعداد میں لوگ نہیں آتے ہیں نا سر. آپ بھی تو سیاست ہی کھیل رہے ہیں نا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ جو عوامی ایشوز میں آپ لوگ اس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں, کتنے آپ سنسیئر ہیں سر. آپ دیکھیں پولیٹیکل ورکرز کا احتجاج ہوا, یہاں سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوا, کسانوں کا احتجاج ہوا. سر آپ لوگ کیا ان کے ساتھ نکل کر آئے؟ اعلان ضرور کیا تھا, انہوں نے اپنی اکیلے مقدمہ لڑا ہے سر. آپ صرف بیانات ہی دیتے رہے, تو دلچسپی تو آپ کو بھی ویسے نہیں ہے. کسان ہوں یا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہماری پوری سپورٹ تھی, لیکن جب بھی اس طرح کے کوئی کمیونٹی کے لوگ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ پولیٹیکل ورکرز کے جو ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کو, انہیں نہیں دعوت دیتے کہ آپ جمع غفیر کی شکل میں اور ہمارے درمیان میں آپ کھڑے ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ پولیٹیسائز ہوگا, ہم خود نکلیں گے, ہم خود کھڑے ہوں گے, ہم خود بات کریں گے. یہ بات سپورٹ کا اعلان کیا تھا, میں ٹچ رہا ہوں اور صرف سوشل میڈیا پہ کیا جی سپورٹ کا اعلان کیا تھا. ہماری ہر طرح کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی, لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ یہ بات نہیں پسند کرتے کہ ہم اپنے جھنڈے لے کے ان کے ساتھ مظاہرے میں شریک ہوں اور ہمارے 2000-3000 بندہ ان کے ساتھ ہو. وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جنرل ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بڑی سچی بات بتا دی ہے. اچھا کنڈی صاحب, آپ سب لوگ یہ سینٹ کی چند سیٹوں کے لیے اور ضمنی انتخابات کے لیے تو آپ لوگ اتنا زور لگا رہے ہیں سر, لیکن یہ عوام جو ہے کچھ اس کا بھی حق آپ کے اوپر بنتا ہے نا سر. اتنی مہنگائی ہو رہی ہے, کیا آپ نے اس کے بارے میں اس گورنمنٹ سے نہیں پوچھنا؟ ابھی چینی کی قیمت میں پھر اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ اب آگے رمضان آ رہا ہے, یہ سلسلہ کہیں تو جا کے رکے گا نا. اس پہ بھی تو آپ کو توجہ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ سارا زور آپ نے انہی چیزوں پہ لگایا ہوا ہے سر. پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اور جو ہمارا مارچ میں جو لانگ مارچ ہے اس کو ہم نے مہنگائی مارچ کا نام دیا ہے. ہم اگر آج نکلے ہیں تو یہی ان کو ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں. جو مہنگائی, بے روزگاری, جس طریقے سے عمران خان صاحب بل جلاتے تھے, باقی چیزیں کرتے تھے, آج ان کو ہم یاد دلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کرتے تھے, اور آپ کہتے تھے کہ جی پیٹرول 40 روپے ہونا چاہیے کیونکہ باقی چیزیں اوپر جو پیسے جا رہے ہیں اور جو ٹیکس جا رہا ہے وہ بلاول ہاؤس جا رہا ہے یا جاتی عمرہ جا رہا ہے, تو آج بنی گالا جا رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو کہتے تھے وہی چیزیں آج ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آج اگر ان کو شکست ہوئی بائی الیکشن میں, دیکھیں ملائکہ صاحبہ نے کہا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو شکست دی, یہ بات نہیں ہے. پھر یہ مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی انہوں نے شکست دی ہے. اور اس دفعہ آپ بغیر امپائر کے تھے, بغیر بیساکھیوں کے تھے, آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا, سلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا تھا, نیوٹرل تھے, اس لیے آپ الیکشن ہارے. جب ایسے ہوں گے تو پھر آپ الیکشن اس طرح دیکھیں. اب یہ ہے کیا ہو گیا, کیا پیج پلٹ گیا ہے؟ جو ایک پیج پہ ہونے کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا ساتھ نہیں دیا اس دفعہ. پیج دیکھیں کتابوں میں دیکھیں, کتابوں میں پیج پلٹتے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو پرویز خٹک کا بھائی پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی نے تباہ کر دیا نوشہرے کو, یہ سن نہیں رہے تھے. اب مسئلہ کہہ رہے ہیں 11 پارٹیاں, یہ 11 نہیں 10 پارٹیاں ہیں, لیکن آپ نے اپنے متعلق نہیں بتایا کہ آپ کی بھی دیکھیں اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں, ہمارے بھی آپ کی بھی اتحادی جماعتیں ہیں, آپ کی بھی مطلب ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے ہے, باقی جماعتیں آپ کی اتحادی جماعتیں, کاف ہے, فاٹا کے جو فارمر فاٹا کے لوگ, باپ ہے, ساری جماعتیں آپ بھی گن لیں تو آپ کی بھی 8-10 جماعتیں بنتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اکیلے لڑ رہے ہیں یا اکیلے آپ بھی ہمارا جو ہے مقابلہ اس طریقے سے کرتے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہے. نارملی جو ہے جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کو ایج ہوتا ہے کیونکہ آپ کام کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ورک کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہاں پر لوگ 2023 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا صرف سندھ میں ہی حکومت بنانی ہے یا پھر باہر بھی آپ نکلیں گے سر؟ آپ عوام کو قائل کریں گے؟ آپ بتائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم پاکستان میں حکومت بنائیں گے. آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سندھ میں بائی الیکشن ہوئے تو آپ نے فرق دیکھا ہے کہ ایک طرف 8,000 اور دوسری طرف 40,000 یا 12,000 اور 26,000. ٹھیک ہے, لیکن جو ملائکہ صاحبہ نے بات کی کہ 2018 میں یہ جو انہوں نے بات کی تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی, آپ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی تھی, چلو دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں. دوبارہ الیکشن ذرا مل کے سہار کر لینا, ریفارمز کر لیں. اس میں وضاحت پیش کرتے ہیں. 2013 میں یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے محترم رہنما تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, پاکستان کی اعلیٰ عدالت تھی, کیا کہتے تھے کہ آر او کا الیکشن ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف کہتے تھے کہ آر او کا الیکشن ہم نے کہا ہے. کیا ہوا پھر کیا ہوا؟ آپ بات کر رہے ہیں امپائر کی, آپ بات کر رہے ہیں جمہوری تقاضوں کی. ہم جانتے ہیں کہ عامر کی کابینہ میں کون سا جمہوری لیڈر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ بات کرتے ہیں امپائر کی, جنرل جیلانی کی گود سے نکل کے کس نے سیاست کے اندر انٹری لی ہم وہ بھی جانتے ہیں. تو ہمیں جمہوری آئینی تقاضے نہ سکھائیے. آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر. پارس پاکستان کی عوام میں ان کے بیانیے کو پذیرائی نہیں ملی. میں بتاتی ہوں کیوں. فیٹف کے اندر پاکستان کے ایوان کے اندر ایک بل پیش تھا. اگر فیٹف کا وہ بل پاس نہ ہوتا تو پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا. پاکستان کے ایوان کے عوامی نمائندوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے ایک این آر او پیش کیا.
پاکستان کے نیب قانون کے اندر 38 شکیں ہیں، 34 میں ترامیم کر دیں، نیب کے قوانین کو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ منسلک کر دیا، تو پھر آپ کے اندر عوام کی پذیرائی نہیں ہو سکی. پھر آپ نے سالہ سال بات کی کہ سینٹ کے اندر ضمیروں کے سوداگر ضمیر بیچتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا کہ اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اوپن بیلٹ آنا چاہیے. پھر اسی آئینی بل کو نہیں مانتے. وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا معاہدہ تھا، آپ لوگ اس کو کیوں اتنا بڑھ چڑھ کے اس کے لیے بات کرتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانیے کی کوئی پذیرائی نہیں، بیکاز عوام جانتے ہیں کہ آپ اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں، عوام کے لیے سیاست نہیں کر رہے. عوام کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلتے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی مارچ موسم کی نظر ہو گئی، آگے بھی نہیں چلے. میں بریک لے لوں. ویسے عوام مہنگائی کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے مارچ کا نام ہی مہنگائی مارچ رکھ دیا ہے. جلدی سے سر کریں، پھر میں بریک لوں. جی کنڈی صاحب. دیکھیں ملائکہ صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بڑا انہوں نے جو ہے نا بات کی، لیکن وہ بیان کدھر گیا؟ ابھی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی. ان کا وزیر اعظم امریکہ میں جاتے کہتے ہیں میں جیل میں اے سی اور فریج، اور یہ کیا ان کے اختیارات تھے؟ آپ کون سے میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے ناروں کی بات کریں جو آپ نے اپنی پارٹی والوں کو دیا ہے. کس کی بات کریں؟ ہم آٹے والے کی بات کریں، چینی والے کی بات کریں، دوائی والی بات کریں. اب ریسنٹلی دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، یہ عوامی لیڈر چوری کرتے ہیں، ان کو سی کلاس کی جیل میں رکھنا چاہیے. یہ عوام کی توقع ہے. آپ کے عمران خان صاحب کے والد سب سے بڑے چور تھے بھائی. اکرام اللہ نیازی کون تھا بھائی؟ اکرام اللہ نیازی کون تھا بھائی؟ نہیں میں نے آپ میں انٹرپٹ نہیں کیا، آپ مجھ میں انٹرپٹ کریں تو پھر میں پوچھوں گا کہ اکرام اللہ نیازی کون تھا؟ اکرام اللہ نیازی کرپشن پہ نکالا گیا تھا. آپ کہہ رہے کون اس پہ؟ ذوالفقار بھٹو شہید نے جو ہے وہ عامر کے سامنے صفہ پھینک تو رہا تھا. آپ کے عمران خان صاحب مشرف صاحب کے ایجنٹ تھے، پولنگ ایجنٹ تھے، وہی اس کے پولنگ ایجنٹ تھے. یہ بات اگر آپ مطلب ہے کہ آپ بتائیں نا کیوں نہیں تھے، آج بتائیں عامری کابینہ کے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں ماضی کی الیکشن کی ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں ہیں. آپ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب ان کے والد صاحب کون سی حکومت میں پارٹی کے؟ سوری ٹو سے اب پیرنی صاحبہ کی بہن کو آپ نے ایچ ای سی میں جاب دے دی. غریب لوگ کنڈی صاحب آپ ایک بہت ہی مہذب سیاستدان ہیں، نہ کسی کے گھر کی خواتین کو گھسیٹیں، ایسا نہ کیجیے. پاکستان میں بریک لے لوں. میں نہیں گھسیٹنا چاہتا، آپ اگر بات کریں گے تو ہم بھی اس پہ جواب دیں گے. گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے مودبانہ، اگر آپ جواب دیں گے کسی میں تو بات ہوگی نا. سیاست میں نہ گھسیٹیے، وہ گھریلو خاص طور پہ وہ خاتون جس کا سیاست میں نام نہ لیجیے. یہ قابل مذمت ہے، آپ کی لیڈر خاتون نہ کیجیے. لوگ آپ جائیں، لوگ کمپلینٹ کریں کسی کے پاس کہ ٹیسٹ ہوئے نہیں، انٹرویو ہوئے، تو خام خواہ کسی بھی عورت کے بارے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یہ بات گھریلو خواتین. چلیں سر اب ذرا میں بریک لے لوں، اور بریک کے بعد ذرا سینٹ پہ بات کریں گے. خواتین کو اٹیک نہ کیجیے، نہ کیجیے. سینٹ پہ ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اس ڈسکشن کو ذرا یہیں آپ جابز دیں گی بغیر کسی اس کی سفارش پہ تو وہ جاب کی بات کر رہے تھے کہ جاب دی گئی ہے. آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، کوئی ایسی جاب نہیں دی گئی. دیکھتے رہے گا نیوز، وضاحت پہلے سن لی. اچھا طارق فضل جوہری صاحب سینٹ پہ بات کرنی ہے، لیکن صرف ایک سوال میں ملکہ سے کر لوں اور اس کے بعد پھر آپ جواب دیجیے گا. ملکہ یہ کیا آپ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اتحادی جن کی بار بار بہت بات ہوتی ہے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے سب راضی ہیں؟ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، جس قسم کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، اس عمل کو روکنے کے لیے ہم اوپن. دیکھیے جو ہمارے بسد احترام کچھ رہنما ہیں، کچھ لوگ ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر. مجھے پتا ہے ایک لیڈر ہے جو خرید و فروخت کر رہا ہے، ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے، وہ پردہ کیوں نہیں؟ دیکھیں ہم نے آپ بتائیے کہ ہم نے پاکستان کی عدالت میں پھر کیوں ایک سوال نامہ اور ایک ریفرنس پیش کیا، صدارتی ریفرنس، بیکاز ہمیں یہ اندیا ہے کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کے اندر ضمیروں کی منڈی لگنے والی ہے، جو پہلے لگتی تھی. دیکھیے ضمیروں کی منڈی وہ لگانا چاہتے ہیں جو شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پی ڈی ایم کی اپوزیشن کے محترم رہنما ضمیروں کی منڈی لگانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بیانیہ ہے. آپ کا کام اطلاع دینا نہیں، آپ حکومت ہے، آپ کا کام کارروائی کرنا ہے. دیکھیے ہم نے 3 چیزیں کی، میں آپ کو وضاحت دے دوں. پاکستان کے ایوان کے اندر آئینی بل کو پیش کیا، پاکستان کے پارلیمان سے باہر ایک آرڈیننس جو ہے صدارتی آرڈیننس اس کو پاس کیا، اور پھر ایک ریفرنس صدارتی ریفرنس پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے پیش کر دی. 3 راستے تھے، تینوں راستے پہلے راستے میں کنسنسس کی کمی تھی، نہیں طریقہ کار کو فالو نہیں کیا آپ نے. پارس بسد احترام ایک آئینی بل
بل ایوان میں پیش ہو گیا. اس کے اوپر ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے دلائل سنیے اور اپنا موقف پیش کیجیے. انہوں نے نہیں کیا. پاکستان کے ایوان کے اندر صرف شور و غل ہوا, زبان درازی ہوئی, لیکن آئینی بل کے اوپر 2.5 سال سے حکومت تھی آپ کی, لیکن ابھی اس موقع پر ہی آپ کو چونکہ اس وقت میں یہ سوٹ نہیں کر رہا کہ خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں سٹنگ حکومت کے لیے رشوت, سیاسی رشوت دے کر ووٹ خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کی پوری تیاری ہے سیکرٹ بیلٹ سینٹ الیکشن کے لیے؟ پوری تیاری ہے آپ کی؟ پوری تیاری ہے. ہمیں تو پھر یہ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ قومی اسمبلی سے جتوا لیں گے, اور زرداری صاحب بہت مطمئن ہیں؟ زرداری صاحب مطمئن ہو سکتے ہیں, لیکن ضمیروں کی منڈی لگائے بغیر 20 ووٹ نہیں آئیں گے. ہم جانتے ہیں ان کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو بند کر دیجئے, جتنا آپ کا حصہ ہے اتنی سیٹیں لیجئے. آپ نے خیبر پختونخوا میں پچھلے الیکشن میں 2 سیٹیں لی, کیسے لی ہمیں بتا دیجیے. طارق فضل جوہری صاحب, سر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے سینٹ الیکشنز میں, خاص طور پہ پی ڈی ایم سے. تو سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گیلانی صاحب کو آپ سپورٹ کریں, کیا کوئی پرانا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں پھر ان سے آپ, جو آپ نے ان کی حمایت کا اعلان کیا, چونکہ گورنمنٹ کو تو کوئی ڈر نہیں ہے؟ ایک بات تو جو انہوں نے کہی کہ خدا کے لیے یہ منڈی لگانا بند کر لیں. ہم تو کوئی منڈی نہیں لگا رہے, لیکن انہیں چونکہ تجربہ ہے اس بات کا کہ بندے کیسے خریدے جاتے ہیں. کچھ بندے انہوں نے پہلے بھی ان کے کو بکے, انہوں نے ان کو نکالا بھی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن 20 لوگوں آخری جو منڈی لگائی انہوں نے وہ لگائی جب صادق سنجرانی صاحب کی نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا. 14 سینیٹرز ہمارے خرید لیے گئے, تو منڈی انہوں نے لگائی تھی یا ہم نے نہیں نکالا؟ ہمارے اپنے بندے بھاگے, ہمارے 14 سینیٹرز. نہیں, مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ کس نے کون بکا ہے, کس نے نہیں ووٹ دیا. خفیہ جو بیلٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ جانتی ہیں پارس کہ مشکل ہوتا ہے یہ پتہ کرنا کہ کس نے کدھر ووٹ دیا ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری رائے ہے کہ اگر ان کا پتہ لگ جائے انہیں نہیں رکھنا چاہیے, ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے. ایسے لوگ سر اسی لیے وزیر اعظم اوپن بیلٹ کی دوسری بات انہوں نے کہی جی کہ جی میں آ رہا ہوں اوپن بیلٹ پہ آ رہا ہوں. اوپن بیلٹ پہ سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کا آپ کو 3 سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ ہے جی. اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن سے بات کرتے, میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں کہ وہاں پہ کو منڈیاں لگیں اور بے عزت ہو پارلیمان اور سینٹ اور سیاستدان, تو یہ اچھی بات ہو سکتی تھی. لیکن جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ہمارے لوگ بھاگ رہے ہیں, جیسے ابھی نوشہرہ کی بات کی, دوسری جگہوں کی بات کی, ان کے ووٹرز بھاگے, اب ان کے ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی ان سے بھاگ رہے ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے انہیں نہ سمجھ آئے تو نہ آئے, لیکن وہ اب ان سے نالا ہیں. جب ان کے پاس یہ رپورٹیں آئیں اس وقت جناب انہوں نے کہا کہ راتوں رات جو ہے جناب یہ آپ سسٹم چینج ہو, بھاگ کے پہلے سپریم کورٹ گئے. بھائی سپریم کورٹ کیا کرے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, آئین کے اندر ترمیم چاہیے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں کر سکتی جی. پھر جناب آرڈیننس نکال دیا. اب اس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہو اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ اپوزیشن کو ہم آن بورڈ لیں. اپوزیشن اس طرح آن بورڈ آتی ہے کہ آپ دھمکیاں بھی دیں, آپ غیر آئینی چیزیں کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جی پلیز. جو میں نے بتایا آپ کو, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے تو یہ سکون میں تھے, جب انہیں پتہ لگا جناب کہ ہمارے بندے بھاگ رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کہا امینڈمنٹ اب کریں اور فوراً کریں. ایک شخص نے دوسرے کا ادھار دینا تھا اور وہ اس کے پیسے لوٹا نہیں رہا تھا جی. ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا جی جس کے پاس جو ہے مال ہے وہ نکال دو. تو وہ جس نے ادھار دینا تھا دوسرے شخص کا, اس نے کہا بھائی ڈاکو کا بھائی 1 منٹ, اس نے پیسے جیب سے نکالے اور اس شخص کو کہتا ہے یار یہ لو تو پہلے اپنا ادھار تو واپس کرنا. اب اسے پتا تھا ڈاکو آ گئے, پیسے تو جانے ہیں, تو اس نے کہا میں اس کو اپنا ادھار واپس کروں, اس کے ہاتھ سے جائیں. تو انہیں اب یاد آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. سر آپ اتنے وثوق سے, اتنے کانفیڈنس سے کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ سے, یہ قومی اسمبلی میں ہم یوسف رضا گیلانی کو جتوا لیں گے؟ آپ کیسے جتوائیں گے؟ آپ کو 11 ووٹس تو پھر گورنمنٹ کے توڑنے پڑیں گے. آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, آپ دھاندلی کریں گے, آپ پیسہ چلائیں گے, آپ پی ٹی آئی کی اتحادیوں کو خریدیں گے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیے؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمع کرائے اسلام آباد کی جنرل سیٹ سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے مجھے پارٹی نے ہدایت کی, میں نے جمع کروائے. لیکن گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, یہ صحیح بات ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی یقینی بات نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جیتیں گے. ہماری خواہش ہے کہ وہ جیتیں, ہم پوری سپورٹ کریں گے انہیں اور کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ میں آپ کو بتاؤں نا گیلانی صاحب کو گورنمنٹ کے ووٹ دے رہے ہیں یا دیں گے, وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے. اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں ووٹ دینی حکومتی امیدوار کو. اور پھر ملائکہ سے صرف ایک سوال پوچھ دیں مجھے کہ کیا حفیظ شیخ صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, کوئی ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں.
تو ان کے جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں حفیظ شیخ صاحب کو کیوں ووٹ دیں گے؟ سر ویسے حفیظ شیخ اب ان کے وزیر خزانہ ہیں طارق فضل چودھری صاحب، سیاسی طور پہ بات کیا کر رہا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے تمام لوگ جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیں گے سر؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ غائب ہو جاتے ہیں، کوئی ووٹ نہیں دے پاتے. یاد ہے نا وہ چیئرمین سینٹ کی تحریک والی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہیں پھر. بات یہ ہے جی کہ مسلم لیگ نون کے جو لا میکرز ہیں انہیں توڑنے کی اس سے پہلے بہت کوششیں کی گئی ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ بھی تک پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. گیلانی صاحب کو ضرور ووٹ دیں گے، سارے دیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے ذہنی طور پہ ان سے متنفر ہو چکے ہیں ان کے اپنے لوگ وہ بھی گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. اگر سپریم کورٹ نے اوپن بیلٹ کا فیصلہ دے دیا اس کے حق میں تو پھر آپ کیا اسے چیلنج کریں گے یا مانیں گے طارق فضل چودھری صاحب؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار تو آپ کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ہم اس پہ بات ضرور کریں گے. اور اب بھی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنے کی کوئی نہ اجازت ہے نہ اختیار ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں کرے گی کہ اعلیٰ عدالت نے آئین کے اندر امینڈمنٹ کر دی. اس سے پہلے بھی اعلیٰ عدالت نے آمروں کو تو اجازت دی کہ تم امینڈمنٹ کر لو آئین کے اندر، اس دور میں بھی خود نہیں کر سکے. سپریم کورٹ نے خود نہیں کی، جناب مشرف کو اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ پاکستان کی سر سپریم کورٹ کی ویسے جو لاسٹ ہیئرنگ آپ نے سنی ہوگی، کل پھر ہیئرنگ ہے یہ اوپن بیلٹ کے لیے، اور ججز کے ریمارکس یہ ہیں کہ وہ متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. طارق فضل چودھری صاحب اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ پھر ہارس ٹریڈنگ کا عمل تو یہ بکنے بکانے کا ختم نہیں ہو جائے گا سر؟ جان چھٹے گی. میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. جس طرح خواتین کی مخصوص ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، مطلب 4.5 ریزرو سیٹس کے اوپر وہ ایک پرسنٹیج کے حساب سے ہر پارٹی کو ملتی ہے. جی جتنے آپ کے ایم این ایز ہوتے ہیں الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے سر، وہ 70 سیٹس ہوتی ہیں، وہ تمام سیٹوں کے اوپر تقسیم کر دی جاتی ہیں. اور اگر سینٹ کا بھی آپ نے اوپن کرنا ہے تو وہی کر دیں، پھر تو میرا خیال ہے بات ختم ہو جائے. سینٹ الیکشن بڑا سنجیدہ معاملہ ہے سر، اور حکومت اس میں کرپشن کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ لوگ ان کو سپورٹ اس میں کیوں نہیں کر رہے ہیں کنڈی صاحب؟ اگر آپ نے اب کرپشن کی نا سر تو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون اس وقت خرید و فروخت کر رہا ہے اور کس نے منڈی لگائی ہوئی ہے، پتا ہے نا. وہ پہلے ویڈیو بھی ایک سامنے لائی گئی ہے، اس کا الزام بھی شک آپ لوگوں کے اوپر ہے. دیکھیں پارس الزام لگانا بہت آسان بات ہے. میں بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے 14 ووٹ سینٹرز خریدے تھے، اور جب ہم نے ایک سینٹر کو نکالا، ان سے ہم نے استعفیٰ مانگا، ہمارے پارٹی کے کے پی کے تھے، تو فوراً ہی پی ٹی آئی نے ان کے بیٹے کو اپنا سینٹر بنا دیا، ذیشان خاندازہ صاحب کو. ٹھیک ہے، ہم نے تو گن نکالا، پھر انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. تو وہ جب یہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنے ضمیر کی، دیکھیں یہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ضمیر کی آواز ہے، جب باقی کرتے ہیں کہتے ہیں خرید لیے. اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، وہ جو پشاور کے حوالے سے کے پی کے حوالے سے انہوں نے اپنے 3 وزراء کی کمیٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہ پارلیمانی کمیشن ہوتا؟ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے نکالتے، آپ غلط ہوتی تو آپ کو وہ سزا دیتے. لیکن انہوں نے 3 ممبران کی کمیٹی بنائی ہے جو ان کے وزراء ہیں. وہ پرویز خٹک اور اسد کیسر کے خلاف کیسے بات کریں گے جو ان کے اپنے ایم پی اے کہہ رہے تھے اس وقت کے ایم پی اے؟ انہوں نے کہا ہم نے 20 ایم پی ایز نکالا. کیا ان کے خلاف انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کی؟ کیا انہوں نے ایف آئی اے کو، نیب کو، کسی کو لکھا کہ ان سے ریکوری بھی کی جائے؟ نکال تو دیا نا، یہ حوصلہ بھی پی ٹی آئی میں اس سے پہلے. اگر یہ بالکل صاف، آپ تو پتہ ہی نہیں لگا سکتے. اچھا ایک منٹ آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل اس میں شفافیت، آپ جائیں 2015 کا ابھی بھی آپ جائیں ان کے تھیلے کھولیں، اور میں آپ کو کہوں گا کہ 98% جو وہاں پر ووٹ ڈالے گئے ہیں اس میں ایک بندے کی ہینڈ رائٹنگ ہے. پریس ہٹک صاحب سی ایم تھے کے پی کے، انہوں نے پہلا ووٹ نکالا تھا، اس میں خالی ووٹ بھی نکلا ہوا تھا، اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے انہوں نے ووٹ ڈالے تھے. اور آج میں کہتا ہوں کہ آپ وہ کھولیں، اگر آپ کو ایک ہینڈ رائٹنگ کے اگر نہیں ملے پی ٹی آئی کے جو ووٹس تھے، پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ بالکل غلط تھے. اس کے اوپر شفافیت چاہتے ہیں نا. دیکھیں اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی تھی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ہو. ہمارے دور میں دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہم نے میجورٹی سیٹس بلا مقابلہ پارٹیز کو دی تھی. نہیں، ہم نے اپنے دور میں بلا مقابلہ سیٹیں دی تھی پارٹیز کو، جن کے بنتے تھے اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی، ورنہ ہم اس وقت بھی ہاؤس ریڈنگ کر سکتے تھے. اگر یہ چاہتے تھے، دیکھیں 18 امینڈمنٹ ہم نے کی، ہم نے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا تھا، اس میں ہم نے تمام پارٹیز کو نمائندگی دی تھی، 104 امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ بات کرتے؟ انہوں نے تو کشمیر کے ایشو پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا نہیں کر سکتے جو پورے پاکستان کے ایشو ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں پر جب پارلیمنٹ میں جب سب
سر ایک آخری بات, پارٹی ساری بیٹھی تھی, اس میں ایک عمران خان صاحب نہیں تھے. ٹھیک, اگر یہ کرنا چاہتے تھے پارلیمانی کمیشن, پھر یہ کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کے ذریعے ہو, کیونکہ وہاں پر ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے. اب جب ان کے اپنے الائز ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, ہم ایم کیو ایم کے پاس بھی جائیں گے, ہم باپ والوں کے پاس بھی جائیں گے, ہم فارمر فاٹا کے پاس بھی جائیں گے. آپ ساری کوششیں کر رہے ہیں سر, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, جہانگیر ترین متحرک ہو گئے ہیں, ہم لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین جب متحرک ہوتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو ڈینٹ لگتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ وہی حفیظ شیخ صاحب ہیں جنہوں نے ہماری بقول ان کے, یہ وہی حفیظ شیخ صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے دور میں معیشت کو تباہ کیا تھا. اچھی بات ہے ان کے دور میں معیشت کو ٹھیک کریں. ابھی جہانگیر ترین صاحب ان کے لیے فرشتہ بن گئے, ان کے پرانے گناہ معاف, کیونکہ ان کا جہاز چاہیے, ان کا جہاز کا پیٹرول چاہیے, ان کے پیسے چاہیے خرید و فروخت کے لیے, ان کے ممبر چاہیے. ویسے اگر گیلانی صاحب ہار گئے نا کیونکہ انہوں نے, تو آپ کی بڑی سبکی ہوگی, اور یہ قومی اسمبلی کا وزیر اعظم پر اعتماد, دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں اعتماد کس منہ سے لائیں گے. دیکھیں ان کے الائز اور ہمارے الائز میں اگر آپ دیکھیں فرق ہے. ہم پولیٹیکل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس 10-15 ممبر کم ہے تو ہم مقابلہ نہیں کریں گے. مقابلہ تو ہم کریں گے, ہر صورت میں مقابلہ کریں گے. آپ کہیں گے جی آپ کے ممبر کم ہے تو آپ مقابلہ نہ کریں. گیلانی صاحب بالکل وزیر اعظم ہیں, ان کو پارٹی نے حکم دیا ایز اے پارٹی. ٹھیک ہے, ہر کوئی یہ اور کانفیڈنٹ نہیں ہے, یہ بھی کانفیڈنٹ میں, ہم بھی کانفیڈنٹ میں. وزیر اعظم تو ڈر رہے ہیں کہ ان کے لوگ بک جائیں گے, وہ تو خوف زدہ ہیں, اس لیے اوپن بیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے 50 کروڑ روپے اپنے ایم پی ایس کو آفر نہیں کیا, اپنے ایم این ایس کو. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کہا کہ جی میں نے نہیں کی ہے, اپنی پارلیمانی پارٹی میں کی ہے. ان کے اپنے ایم این ایس کی بات سنیں نا, ان کی پارلیمانی پارٹی ایم این ایس کیا کہتے ہیں. اوکے, آخری بات ذرا میں پھر پروگرام کلوز کروں. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, یہ جو اتنے ایک دم متحرک ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت جب خان صاحب کو ہوتی ہے نا, اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی توڑ جوڑ ہونا ہوتا ہے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو مخالفین کے جادو سے بچانا ہو. تو کیا جہانگیر ترین کا جادو پی ڈی ایم کے جادو کو بے اثر کر دے گا؟ دیکھیں پارس, میں نے خود ٹیلی ویژن پہ کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ گیلانی صاحب کی سپورٹ ہے, کچھ باتیں ہمارے اپوزیشن کے محترم رہنما کر رہے تھے ان کی طرف سے, لیکن انہوں نے وضاحت پیش کر دی ہے, انہوں نے اپنی بات صاف کر دی ہے کہ میرے اور حفیظ شیخ کے تعلقات بہت گہرے ہیں, اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں. ہمیں جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں ہے ووٹ کو پکے کرنے کی. پہلی بات تو نہیں ہے سینٹ الیکشن کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ شوگر اسکینڈل سے ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور ان کے کیسز بند ہو چکے ہیں. پارس, آپ نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں کہ اخلاقی جرات ایک ہی پارٹی میں ہے کہ اپنی پارٹی کا احتساب کرے, اپنے ممبران پارلیمنٹ کو اسمبلی سے نکال دے, شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کر دے جس میں اپنی ہی پارٹی ایک بالکل ہو رہا ہے, جہانگیر ترین کے خلاف نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں تھے تو بابر ایف آئی اے بلا رہی تھی, اب بلاتی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں, اب وہ پاکستان میں ہیں, کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں, وہ عمل آگے بڑھ رہا ہے. یہ تو اتنی 26 ارب کی سبسڈی دے کر کبھی انکوائری نہ کروا سکے, ہم نے 2 ارب کی دی اور پاکستان کی عوام کے سامنے رپورٹ پیش کر دی. بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. ملکہ بخاری اور طارق فضل چودھری صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے